अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने जनाब हाजिर हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जनाब पिछले 12 घंटे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 8,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जो है अब सिर्फ रह गया है 29 लाख के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो 8,000 जो है इस नंबर को हमने जल्द से जल्द पूरा करना है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब, ताकि इसको हम जल्दी से अचीव करें। अब तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आखिरी दमों के ऊपर है बस ये हमारा जो मिशन है। खबरें जल्दी जल्दी शेयर करेंगे जनाब। पिछले वीलॉग के अंदर हमने मोहम्मद मालिक साहब की खबर शेयर की थी, जिसमें मालिक साहब ने कल रात को अपने प्रोग्राम के अंदर ये क्लेम किया था कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो एक डील की ऑफ़र हुई है, और वो डील जो है, या पीटीआई आप कह लें, चले इमरान खान या पीटीआई, उनको एक डील की ऑफ़र हुई है। और उस डील के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि जनाब आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आएँ, कमेटीज़ को वापस ज्वाइन करें, जमहूरी अमल को जो है वो आगे चलने दें, तो इलेक्शंस जो हैं वो 1 साल पहले मुनक्किद करवाए जा सकते हैं। यानी कि 2029 में वैसे ड्यू है, तो 2028 में जो है वो करवाए जा सकते हैं। और ज़ाहिर बात है 8 फरवरी 2024 को अगर आप काउंट करें और उसमें 4 साल आप ऐड करें तो 2028 बनता है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साल डेढ़ साल के अंदर जो है वो आसान भी हो सकती हैं। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कैद हैं, जो कोट लखपत जेल वाले हैं, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी मुश्किलात भी जो हैं वो वक्त के साथ जो है वो आसान हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो अब ये हुआ है कि हुकूमत की जानिब से, यानी कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से जो है वो इसके ऊपर ट्वीट किया गया और इसे डिनाई किया गया। उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली फॉल्स, आई डोंट नो हाउ दी स्टोरीज आर कुक्ड अप, एवरी फ्यू डेज स्ट्रांगली रिबटेड। तो उन्होंने जो है वो इसकी तरदीद की है, इस खबर की ऐसी कोई बात। अब सवाल ये है कि मालिक साहब जो है, मैं मतलब वो मेरे सीनियर भी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो है उनका एक्सेस है, ये मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, उनका एक्सेस है। कच्ची गोलियां वो नहीं खेलते, वो मतलब बड़ी पक्की गोलियां खेलते हैं। सवाल ये है कि इससे पहले भी मालिक साहब ने एक्चुअली आज से चंद हफ्ते पहले भी जो एक खबर दी थी, और वो खबर भी जो है वो सुहेल वड़ाइद साहब के वो जो वंडर बॉय वाली खबर थी उससे मिलती जुलती खबर थी कि जनाब हुकूमत को जो है वो एक डेडलाइन दी गई है कि जनाब ये अगले कुछ 6 महीने के अंदर चीज़ों को अपनी ठीक करें, वरना तब्दीलियां जो हैं वो हो सकती हैं। अब तब्दीलियां ऑब्वियसली माशी टीम में भी हो सकती हैं, वी डोंट नो, ये मतलब एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। सो उन्होंने स्पेसिफिक बात तो नहीं की थी, लेकिन अब जो ये बात कर रहे हैं कि इस किस्म की डील जो है वो ऑफर की जा रही है, उसमें तारड़ साहब ने जो है इसको रिबट किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि ये मालिक साहब ने जो है ना कोई ट्वीट के ज़रिए, किसी वीलॉग के ज़रिए ये बात नहीं की है। उन्होंने ये बात जो है वो अपने टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम के ऊपर कही है, ARY के ऊपर चलने वाले प्रोग्राम के अंदर कही है, जो कि ज़ाहिर बात है पेमरा की डोमेन में भी आता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो आता है, तो उसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर हुकूमत को वाकई ये लगता है कि जनाब इतनी को फेक न्यूज़ है तो कर दीजिए चैलेंज इसको। आपके लिए चैलेंज करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो है वो मौजूद हैं, आप इसको चैलेंज कर दीजिए। लेकिन दोबारा मैं ये कहता हूँ ना कि हुकूमत को तो शायद ख़ुद भी नहीं पता होता चीज़ों का, क्योंकि हमने वज़रा की जो पिछले 2-3 दिन की परफॉर्मेंस थी, जिसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से जो है वो उसको इनकार करते रहे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, वो ये है वो है। अल्टीमेटली तारड़ साहब को खुद एक्चुअली आके से एक्नॉलेज करना पड़ा कि नहीं, दिस इज़ द केस, ऐसा ही हुआ है। सो वी डोंट नो कि ये मालिक साहब की जो खबर है वो हुकूमत क्या उसे चैलेंज कर सकती है या नहीं। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के इलाज से मुताल्लिक की, जो एक जर्नलिस्ट हैं डॉन अखबार के इकराम जुनैदी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो इस खबर के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत के हवाले से मुसलसल कहा जा रहा था कि उनको जो मसाइल हैं उनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। मेरा एक डॉक्टर साहब से पुराना ताल्लुक है, उन्होंने मुझे बताया कि चंद दिन पहले खान साहब को पिंस में लाया गया था, उनसे मेरी 5 दफ़ा बात हुई और वो जो तफसीलात मुझे बता रहे थे वो ठीक थी। मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब को 12 बजे से पहले लाया गया था और रात काफ़ी देर के बाद वापस भेजा गया। इस दौरान वफाकी काबीना के एक की वज़ीर भी वहाँ पे मौजूद थे, उस वज़ीर की खान साहब से बात भी हुई थी। अभी ये वाज़ेह नहीं कि खान साहब की कोई सर्जरी हुई है या नहीं, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई सर्जरी हो, क्योंकि अब ये कुछ ऐसी बातें भी की जो है वो की जा रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की आंख के हवाले से कुछ मजीद प्रोसीजर्स भी जो है वो करने पड़े। इट इज़ नॉट कन्फर्म एज येट। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बेहतर तरीका तो यही है कि हुकूमत जो है इंफॉर्मेशन फ्लो इस सिलसिले में जो है खुद इस पर लीड ले और ख़ुद एक्चुअली अपडेट करे, एक हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी करे। आपके पिम्स के डॉक्टर्स हों या कोई भी हों, वो इसके ऊपर प्रॉपर आवाम को आगाह करें, रादर दिन के इधर उधर से अफवाहें फैलना शुरू हो जाएं। इसको प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए मेरी नज़र में। इसके अलावा एक और भी जो उन्होंने बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा वहाँ पे एक
میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس دوران وفاقی کابینہ کے کی وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے. اس وزیر کی خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی. اب یہ واضح نہیں کہ خان صاحب کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سرجری. اب وزیر جو ہے, یہ وزیر کون تھا؟ میں مطلب میں تو اکرام جنیدی صاحب جو ہیں, میں تو ان کے ساتھ مطلب کھڑا ہوں, کیونکہ از اے کریڈیبل جرنلسٹ, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب وہ وزیر کون تھا جو اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھا. سو بہتر ہے کہ آپ خود ہی بتا دیں اس سے پہلے کہ پھر جو ہے کوئی کبوتر, جیسے کہتے ہیں کوئی کبوتر جو ہے وہ کوئی سندیسہ لے آئے یا خبر لے آئے. اس سے بہتر ہے سارے کبوتروں کو آپ خود ہی اپنے پاس رکھ لیں اور خود ہی کبوتروں کے ذریعے جو ہے پراپر خبر دے دیں, رادر دین کے ادھر ادھر کوئی بات ہو جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ کل رات کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کے بعد اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جناب تعداد جو ہے وہ چند 100 کے اندر موجود تھی ان کارکنوں کی, اور وہ جو بھی سپورٹر وغیرہ تھے, یوٹیوبرز کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ موجود تھی. مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی, شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ آزاد ڈیجیٹل ایک چینل ہے جو کہ میں نہیں جانتا آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں, تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جی ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہم آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. ان کے جرنلسٹ اگر کوئی کویشچنز کریں گے ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. آزاد ڈیجیٹل آبویسلی بہت کرٹیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہینڈل کرتا ہے اور کافی کرٹیکل ایک اینگل رکھتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو شاہد خٹک صاحب نے یہ اچھا وہ بات کرتے کرتے نا انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت کیا آپ سے بات کرنے کی, ہمارے پاس اپنے یوٹیوبرز ہیں. اچھا یہ جب انہوں نے بات کی نا تو مجھے ایک دم مجھے احساس ہوا, میں نے کہا ہاں یہ اب جیسے وہ جیسے کہتے ہیں نا سچ آ ہی گیا زبان کے اوپر کہ آپ کے پاس لونڈے لپاڑوں کی پوری ایک فوج موجود ہے بھائی. بالکل صحیح کہا آپ نے, ایسا ہی ہے. اور واقعی اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اور کسی چینل سے بات کرنے کی؟ آپ نے جب بھی کوئی موقف دینا ہے, یہ انہی کے بارے میں تو میں بات کر رہا تھا جب عمران خان صاحب کی بہن جا کے انڈین چینل کے اوپر جو ہے وہ انٹرویوز وغیرہ دے رہی تھی. میں نے اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو جو ریگولرلی دیکھتے ہیں, تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس لونڈے لپاڑوں کی پوری فوج ہے, ایک ایک کر کے سب کو لائی جائیں, سب کو بیٹھ کے انٹرویو دیتے رہیں. آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ انڈین چینلز کے اوپر جا رہے ہیں؟ تو شاہد خٹک صاحب کی بات, ہاں, اور یہ بھی ان کا رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں کہ جناب میں نے فلاں کے پروگرام میں نہیں جانا, میں نے اس چینل پہ نہیں جانا. مختلف جس طرح اینکرز ہیں ان کے انہوں نے بائیکاٹس کیے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, کامران شاہد ہیں اس میں, منیف فاروق صاحب ہیں, شاہ زیب خانزادہ ہیں, اس طرح اور بھی میں نے سنا ہے شاید غریزہ فاروقی صاحبہ بھی ہیں. تو انہوں نے کیے ہیں بائیکاٹس کیے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ سو دفعہ کریں. ماضی میں نون لیگ پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹس کر چکی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں کاشف عباسی صاحب کے شو کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی نے نہیں, میرے خیال میں شاید نون لیگ کی طرف سے. اس وقت میرے خیال میں اے آر وائی کا ٹوٹلی جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ کی, آپ 100 دفعہ بائیکاٹ کریں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. بہرحال وہ دھرنا جو ہے وہ تقریباً رات کے 2 بجے جناب وہ ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دھرنا ختم ہونے کے بعد جو ہے جب وہاں سے وہ چل دیے تو کارکن جو وہاں پہ موجود تھے وہ کافی حد تک اس پہ مطلب ڈاؤن ہوئے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے, ہمیں تو یہی آئیڈیا تھا کہ ساری رات یہاں پہ جو ہے ہم بیٹھیں گے. لیکن اس کے بعد صبح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, اور جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب شامل تھے, لطیف کھوسہ صاحب شامل تھے, سہیل آفریدی صاحب شامل تھے, یہ لوگ سارے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر وہاں پہ جمع ہو گئے. اور اس کے بعد انیشلی سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ رجسٹرار کے پاس گئے, ان سے 10 منٹ ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات ہوئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ہمیں دی جائے. اس کے اوپر ان کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ جی میں کرتا ہوں, اس کا میں ارینجمنٹ کرتا ہوں. لیکن بیسکلی جو ڈیمانڈ تھی ان کی وہ یہ تھی کہ جی ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے جو ہے وہ ہم ملنا چاہتے ہیں. اب شام تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. یحییٰ آفریدی صاحب سے جو ہے اس وقت ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے, چیف جسٹس سے ملاقات سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہو گئی ہے. ان کو بلایا اور ان کے ساتھ جو ہے اب ان کی ملاقات ہو چکی ہے. اور ظاہری بات ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے جس چیز کے اوپر وہ اتنا زور دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی میڈیکل اسسٹنس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, جس میں ان کی فیملی, جس میں ان کے ڈاکٹرز, ذاتی معالج جو ہیں وہ آن بورڈ ہونے چاہیے تاکہ ان کی پوری طرح جو ہے علاج معالجہ جو ہے وہ ان کا پراپرلی کیا جا سکے. اس کے علاوہ دیگر خبروں میں جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو صاحب, ان کو جناب ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے. چیئرمین سینٹ نے پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف دائر نااہلی ریفرنس جو ہے وہ خارج کر دیا ہے, جبکہ سینیٹر کے خلاف نااہلی ریفرنس کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے. اور اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی نااہلی کے لیے جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی سربراہ کے دستخط نہیں ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کے دستخط ہیں لیکن پارٹی سربراہ کے دستخط نہیں ہیں. تو اس ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر جو ہے سیف اللہ ابڑو صاحب بچ گئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ, اور وجہ یہ تھی کہ ابڑو صاحب کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے. تو اس بنیاد کی وجہ سے ان کی سیٹ جو ہے وہ کافی خطرے میں تھی, لیکن اب جو ہے وہ بچ گئے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے تھوڑی سی پریشان کن. وہ یہ ہے کہ ٹریفک حادثے کا وہ شکار ہوئے ہیں, پتہ لگا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. 2 روز قبل یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. آئی ایم سرپرائز کہ ایکچولی یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوا, کیونکہ آبویسلی ایک فارمر چیف منسٹر ہیں, لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ خبر پہلے کبھی نہیں آئی. لیکن اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے ہسپتال میں ان کا اس وقت بھی جو ہے وہ علاج جاری ہے. وی وش ہم دا بیسٹ آف ہیلتھ کہ وہ جلد از جلد جو ہے ریکور ہوں. اس کے علاوہ لاہور کا جو ایک واقعہ پیش آیا بھاٹی گیٹ میں, جہاں پہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں ایک خاتون اور اس کی بچی جو ہے وہ گر گئے تھے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں. ازما بخاری صاحبہ جو ہیں اس کے بعد کافی انڈر کرٹیسزم ہے, اور اس کے بعد ایک اور جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا جو شوہر ہے جسے پولیس نے انیشلی حراست میں لے لیا تھا, اس کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جی پولیس نے جو ہے وہ میرے اوپر تشدد بھی کیا ہے وہاں پہ, اور اس نے کہا کہ جی میرے پہ جو تشدد ہے وہ ایک ایس پی صاحب کی موجودگی میں ہوا میرے اوپر تشدد, اور میرے پہ یہ پریشر ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ تم اعتراف کرو کہ اس ساری چیز کے اندر تم انوالوڈ ہو اس ساری چیز کے. اس نے کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے اس کو دونوں اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ایس ایچ او جو ہے اور ایس پی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایس ایچ او زین عباس اور ایس پی نے مجھ پر تشدد کیا اور مجھے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو کسی رکشے والے کے ساتھ بٹھا دیا ہوگا یا خود اغوا کروا دیا ہوگا. انہوں نے مجھ سے ہی میری بیوی کے بارے میں نازیبہ باتیں کی. کتنی گھٹیا بات ہے یار, یہ کتنی کو گندی اور گھٹیا سوچ ہے. آئی ایم سوری, مطلب ایک شخص جس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے گر گئی ہے, وہ جاں بحق ہو چکی ہے, اس کی بچی چھوٹی سی بچی اس کی گود میں تھی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے بارے میں اس سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تیری بیوی جو ہے وہ کسی رکشے والے کے ساتھ چلی گئی ہوگی. What sort of a sick mind would you have to actually say such a thing? I mean, I'm sorry to say, لیکن آپ کی پنجاب پولیس کے آفیسرز اگر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اگر مطلب the thing that he is saying اگر واقعی اس قسم کی کرتے ہیں, I'm sorry, they need psychological help. They actually need psychological help کہ آپ ایک وکٹم کی فیملی کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں. میں اکثر اوقات ہمارے میڈیا کے اوپر نا ایک وہ اعتراض ہوتا ہے میرے خیال میں, اور صحیح اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کہیں پہ کوئی فوتگی ہو جائے, تو وہاں پہ ایک بڑا نان پروفیشنل قسم کا سوال ہے, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ فوتگی ہوگی, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. دس از اے ویری رانگ وے ٹو ایکچولی کوشچن سم ون. اس کا مطلب ہے آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. آپ کو نہیں بتایا گیا کہ کہیں پہ اگر ایک افسوسناک حادثہ پیش آئے تو اس کے لواحقین سے یا وکٹم سے یا زخمی ہونے والوں سے بات کس طرح کرنی ہے. یہ پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. اسی طرح پولیس والوں کو بھی جو ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی جو تفتیش ہے وہ کرنی ہی کس طرح ہے. آپ کی یہ تفتیش اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے اوپر پہلے الزام لگائیں, اس کے بعد سوال جواب سٹارٹ کریں. آپ نے سوال جواب پہلے کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ الزام لگتا ہے کہ نہیں لگتا. طریقہ کار پولیس انویسٹیگیشن کا یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا تو چور ہے, میں تو مان لیا کہ تو چور ہے, چل ہوں تو مان لے پہ کہ تو بھی چور ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ جو شخص رپورٹ کر رہا ہے, جو شوہر رپورٹ کر رہا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات کی جائے. I mean, absolute chaos. Absolute chaos. I'm surprised actually. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی غلام مرتضیٰ یہ اس شخص کا نام ہے, اس نے کہا کہ جی اس نے بتایا کہ کزن تنویر کو بھی پکڑا ہوا تھا, اس کے کزن کو بھی پکڑا ہوا تھا, اس سے موبائل بھی لے لیا, بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی, اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا. اس نے کہا کہ جب واقعہ ہوا ایک بیٹا جو ہے والدہ کے پاس تھا. اب ایک اور رپورٹ بھی اس سلسلے میں سامنے آئی ہے کہ اس فیملی کے جو دیگر افراد ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی مختلف محکمے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے سادے کاغذ کے اوپر انگوٹھے لگوا کے چلے گئے. یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے کہ ہم سے سادے کاغذ کے اوپر جو ہے نا انگوٹھے لگوا لیے گئے. اب اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب اب چونکہ انکوائری ہو رہی ہے اس معاملے کی, تو جناب کل کو جو ہے کاغذ پیش کر دیے جائیں گے, ویکھو جی انہوں نے تو سائن کر کے سانو دیتا ہے کہ ایوری تھنگ از کلیئر. کین یو امیجن ہاؤ اے وکٹمز فیملی از بینگ ٹریٹڈ رائٹ ناؤ. ان کو ایک تو اس بات کا دکھ ہوگا کہ ہماری فیملی کی مطلب 2 جانیں چلی گئیں. دوسرا وہ اس بات کے اوپر سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ ہوا کیوں یہ واقعہ کہ ہم کس نئی مصیبت میں پھنس گئے. آپ کو میں ویسے ہی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کبھی کسی کا کوئی پیارا گم جائے, اتنا ایگنائزنگ وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے, لاپتہ ہو جائے, گم جائے, اغوا ہو جائے, ایک کنٹینیوس ایگنی ہے, وہ ایک کنٹینیوس دکھ, درد, تکلیف, غصہ وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اور کم از کم ہمیں یہی بتا دو کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں. آپ نے کبھی کبھار یہ دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ یہ اپنے ایموشنز یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ کم از کم یہی کہہ دو کہ وہ مر چکا ہے, وہ نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ وہ اس تکلیف میں سے نکلنا چاہتے ہیں جو آلریڈی چل رہی ہے, جو کنٹینیوس چل رہی ہے. روز صبح اٹھتے ہیں, روز رات کو سوتے ہیں, تب دن میں رات میں یہ تکلیف چلتی جا رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی. میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ اس ماں اور اس بیٹی کی فیملی نے, اس نے سوچا ہوگا کہ ہمارے پیاری مطلب دونوں جانیں تو چلی گئیں, لیکن یہ مصیبت ختم کب ہوگی اب ہماری, کہ یہ مختلف محکمے آ کے یہ ہم سے کام کروائیں, اس کے شوہر کے اوپر تشدد کریں. کس مصیبت میں پھنس گئے ہم. تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ برائے مہربانی اس کے شوہر کو بلائیں, اور جس طرح آپ نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے سارے وہ بلائے ہوئے تھے افسران, ذرا ایک انٹرویو اس کا بھی تو کریں نا, ذرا اس پہ بھی میڈیا کو کٹ کروائیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو کہیں ذرا میسیجز وغیرہ بھیج کے نا, SMS وغیرہ بھیج کے واٹس ایپ کے اوپر تمام چینلز کی DSNG بلوا کے لائیو کٹ کروائیں, اور وہ اس کے بعد اپنی آپ بیتی آپ کو لائیو سنائے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ چیف منسٹر صاحبہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ, آپ کی پنجاب کی انتظامیہ کے مختلف محکموں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہاں پہ, اور وجہ صرف ایک کہ ایک مین ہول جو ہے وہ کھلا رہ گیا, اس کو صحیح طرح کور نہیں کر سکے. اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, عظمہ بخاری صاحبہ کے خلاف ایک مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. اس میں وقوعے کی چھانبین اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کے لیے بھی استدعا کی گئی ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق صاحب نے جو ہے وہ یہ درخواست دائر کی ہے, اور اس درخواست میں پنجاب حکومت, LDA سمیت دیگر متعلقہ اداروں اور فریقین کو جو ہے شامل کیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ انتہائی گنجان آباد علاقے میں مین ہول کو کھلا چھوڑ کر سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹی اپنی جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پورا ایک ویلاگ کیا اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, اور پھر یہ میڈیا پر چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فیک نیوز ہے حکومت اور پولیس کے ذرائع سے. پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ ہم نے پنجاب کو مثالی بنا دیا اور وہ دوسرے صوبوں پر تنقید کرتی ہیں. دوسری طرف انفارمیشن منسٹر نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ اپنے ناپسندیدہ صحافیوں پر تنقید کرتی ہیں اور ان پر فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں. انہوں نے کام پکڑا ہوا ہے کہ ان کے جو مخصوص صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور بھائی بہن بن کر جس صحافی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں وہ ان کو فل ٹاس دیتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ وہ صاحب جو ہیں کسی صحافی کو اپنے شو میں بلاتے ہیں, اگر اس صحافی کے پاس ٹائم نہ ہو اور وہ معذرت کر لیں کہ آپ کے شو میں نہیں آ سکتا, پھر اگلے دن وہ خود بھی اس کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں اور عظمہ بخاری کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا, میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ جب دوسروں پر فیک نیوز کا الزام لگاتی ہیں, اب ان کا اپنا دعویٰ بھی ایک فیک نیوز ثابت ہو گیا. تو حامد میر صاحب نے اس معاملے کے اوپر جو تنقید کی عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر, تو عظمہ بخاری صاحبہ نے آگے سے جو ہے وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کی ماضی کی چند خبروں کے اسکرین شاٹس وغیرہ اور ویڈیوز جو ہیں انہوں نے پوسٹ کی. انہوں نے کہا جید اور معروف صحافی جن کی بے تحاشا خبریں فیک نکلیں اور آج تک وہ شرمندہ تک نہیں ہوئے, وہ بھی کسی کو بات کرنے کے قابل ہیں. کچھ مثالیں میں نے دے دیں, برائے مہربانی جو ثبوت میرے متعلق ہے جن کا ذکر فرمایا ہے وہ جاری کر دیں. اول تو بہت سارے ٹاک شوز کر ہی نہیں پاتی اور زیادہ تر 1-on-1 ہوتے ہیں. یہ ظلم میں نے کب کر دیے پلیز بتائیے. اور اس کے بعد انہوں نے حامد میر صاحب کو اس کے اندر ٹیگ کیا ہوا ہے. اچھا میرے لیے جو زیادہ ایک حیران کن بات ہے نا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں حامد میر صاحب کا تعلق جیو سے ہے اور عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ سے ہیں. اچھا جیو کے اوپر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے بار بار یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جناب نون لیگ کا چینل ہے. مطلب عام کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے الزام لگا دیتے ہیں. ARY کے اوپر میں کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس قسم کے الزامات. اب حامد میر صاحب کا تعلق تو جیو سے اور عظمہ بخاری صاحبہ کا تعلق جو ہے نون لیگ سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور آپ نے کبھی بھی عظمہ بخاری صاحبہ کو حامد میر صاحب کے شو میں نہیں دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے. میں مطلب پچھلے چند سالوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح
ازما بخاری صاحبہ نے مختلف انٹرویوز کے اندر حامد میر صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایون میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا تھا انہوں نے آج سے چند سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے حامد میر صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا تھا یہ اوور ریٹڈ ہے. میں سمجھتی ہوں حامد میر صاحب جو ہیں اوور ریٹڈ ہیں. تو یہ آپس کی ایک سرد جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے, جبکہ چینل اور جماعت کے حوالے سے تو مختلف ہی بات ہوتی ہے. سو میرے خیال میں ازما بخاری صاحبہ کو بھی جو ہے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. آپ ایک سینئر جرنلسٹ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے الزام تراشی نہ کریں تو بہتر ہے. اور اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایسا ایکشنیبل کوئی ایویڈنس ہے تو گو اینڈ ٹیک دا ایکشن. آپ لیں نا, پھر پراپر کوئی ایکشن لیں اگر آپ لے سکتی ہیں تو, جس طرح آپ نے 2 آلریڈی مقدمے دائر کیے ہیں, تو ایسا ہونا چاہیے. سو آئی تھنک ڈونٹ اسٹارٹ این ادر فائٹ وین یو آر آلریڈی ایٹ وار ود آن مینی فرنٹس. مثال کے طور پہ آپ نے آلریڈی 2 کیسز تو کیے ہوئے ہیں نا, اس وقت آپ آلریڈی جو ہے وہ معافی بھی مانگ رہی ہیں, تو بلا وجہ ایک سینئر اینکر کے ساتھ بھی جو ہے ایک نیا پھڈا کر لینا میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جناب, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.